पैगाम Muharram is sponsored by Shimla Biryani. Alhaj Ahmad Ali Warsi, President All Bengal District Imam Association. Danish Akhlaq, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Minority Cell. Danish Iqbal, General Secretary, Mohammedan Sporting Club. Hunes Fatima, Founder, Darwa Helpline Society. Mohammad Zahid, Social Activist, Ward Number 60. Nadeem Ahmed Khan, Social Activist. रुखसाना बेगम, सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद। चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, इसके वजह से हम पैगाम मुहर्रम के नाम से हर रोज़ आपके लिए मुहर्रम के ताल्लुकात से बात, जो चीज़ जो हम लोग नहीं जानते हैं या जो चीज़ जिसे जानना ज़रूरी है, जो अहम चीज़ें हैं, उसे लेकर हम आपके सामने आते हैं। हमारे साथ हर रोज़ आलिम दीन होते हैं। आज हमारे साथ क़ारी अब्दुर्रहमान यूसुफ़ी साहब हैं, जो नाज़िम तालीमात मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया हैं और साथ ही ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कोलकाता के सेक्रेटरी हैं। वहाँ साहब, आपका खैर मकदम है हमारे दफ्तर में। सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे और कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम है और जो इश्क़ नबी है उनके अंदर, वो कैसे मुंतकिल हुआ, कहाँ से मुंतकिल हुआ। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जिस तरह से हम इस शो की शुरुआत करते हैं कुरान शरीफ की आयत तिलावत से करते हैं, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہُ العظیم۔ माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में मौलाना साहब आपने कुरान शरीफ की तिलावत की। हम आपसे यही जानेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो इश्क़ नबी आया वो कैसे मुंतकिल हुआ, क्योंकि ये सारे वाक़यात जो हैं मोहब्बत की बुनियाद पर ही पेश आए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो इश्क़ नबी आया वो किस तरह से आया जी। आप देखें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कौन थे और जिनका बाप, जिनके वालिद हज़रत अली हों और जिनकी माँ हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हों,
اور جن کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جن کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، تو یہ چیزیں ان کو منتقل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے کہ میں بچپن میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح رہا کرتا تھا جس طرح ایک اٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا ہے، یعنی وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہی رہا کرتے تھے۔ یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بے انتہا محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیج دیا کسی کام سے، آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پریشان ہو رہے ہیں، گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں، پھر گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں، پھر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، پریشان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراب کی حالت میں آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ یعنی یہ محبت تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے، اور پھر حضرت علی کو تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ بھی جنتی ہے۔ تو لوگ دیکھنے لگے، متوجہ ہو گئے کہ کون ہے، دیکھا کہ حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ بھی جنتی ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے فرمایا مولا اب تو علی کو بھیج دے۔ یعنی یہ محبت کی انتہا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبھی تو آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر خاتون جنت کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور یہ وہی ہے کہ جہاں سے عشق رسول محبت نبی آپ کے اندر حضرت حسین کے اندر باپ سے منتقل ہوئے۔ بے شک ہم آگے مولانا صاحب سے یہ جانیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ ہم مولانا صاحب سے بات جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال وقت ہو چلا ایک بریک کا، جلد لوٹتے ہیں۔ پیغام محرم is sponsored by شملہ بریانی، الحاج احمد علی وارسی، پریزیڈنٹ آل بنگال ڈسٹرکٹ امام ایسوسیشن، دانش اخلاق سوشل ایکٹیوسٹ، صوفیہ خان جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول مائنورٹی سیل، دانش اقبال جنرل سیکرٹری محمدن اسپورٹنگ کلب، ہنیس فاطمہ فاؤنڈر داروا ہیلپ لائن سوسائٹی، محمد جاہد سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 60، ندیم احمد خان سوشل ایکٹیوسٹ، رخسانہ بیگم سوشل ایکٹیوسٹ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا قاری عبد الرحمن یوسفی صاحب بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب ہم آپ سے یہی جانیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ مقام ہے جو بہت اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی پرورش ہوئی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ حضرت علی آپ کے والد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی والدہ ہیں، اور خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن اور حسین سے فرمایا کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، محبت کا ایک انداز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے۔ دیکھیے انداز محبت تو مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو اگر کسی پہ پیار آتا ہے تو گلا لگاتا ہے آدمی، سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اس سے پیار بھری باتیں کرتا ہے، مگر آپ انداز مختلف انداز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھ رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں۔
اور آپ اس کو اس انداز سے سونگھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے محرم الحرام میں بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یزید کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے، اور بار بار مجالس میں یزید کا بھی ذکر ہوتا ہے، امام حسین کا، اور کمپیئر کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ میں تو برابر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر یزید سے پوری دنیا بھر جائے، یزید جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے، تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر کی حکومت ہے، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے گلی میں، ان میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیلتے کھیلتے آئے مسجد نبوی کے دروازے پر، تو دیکھا کہ ممبر رسول پر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عمر جو خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا نوکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمر جو خطبہ دے رہا ہے نا مسجد کے ممبر سے، یہ ہمارا نوکر ہے۔ اب حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، تو جب نماز ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، تو حضرت عمر کھانا کھا کے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے گھر میں داخل ہوئے، کہا کہ ابا آج تو بڑی عجیب بات ہوئی گئی۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ آج ہم لوگ کھیل رہے تھے گلی میں، جب ہم کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی کے دروازے پر آئے تو بھائی حسین نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے، یہ تو ہمارا خادم ہے، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ اب حضرت عمر نے جو سنا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا حسین نے یہ کہا میرے بارے میں؟ فرمایا ہاں بھائی، آپ کے بارے میں یہ کہا حسین نے، کہا کہ حسین سے کہو کہ یہ لکھ کر کے دے۔ آپ دوڑے دوڑے حضرت حسین کے پاس آئے، آ کے کہا کہ بھائی آپ نے جو کہا تھا کہ میرے والد کے بارے میں کہ عمر ہمارا غلام ہے، تو آپ والد نے یہ کہا کہ آپ اس کو لکھ کر تحریری شکل میں دے دیں۔ حضرت حسین نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے، اور نیچے لکھا حسین ابن علی، دستخط کر کے آپ نے دے دیے۔ جب یہ کاغذ کا پرچہ، جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے دیا، تو آپ نے اس کو نہ صرف یہ نہیں کہ دیکھا بلکہ چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے سٹایا اور اپنے سر میں لگایا، اور لگا کر کے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی کہ اے بیٹے جب عمر کا انتقال ہو جائے تو عمر کے کفن میں یہ خط رکھ دینا، عمر کے نجات کے لیے یہ خط کافی ہے۔ تو یہ مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولانا صاحب، کربلا سے کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام میں صرف ایک کربلا نہیں ہوا، اسلام کی تاریخ ہی کربلا ہے، دکھ مصیبت تکلیفی سے اسلام پھیلا ہے۔ کربلا کے جو ایام میں آخری جو 9 کی رات آتی ہے، یعنی صبح حضرت امام حسین شہید ہوں گے، 9 کی جو رات ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ہے، جو کربلا سے جو ہمیں سبق ملا۔ 9 کی رات حضرت امام حسین اپنے خیمے میں ہیں، اور ابن زیاد نے اپنے حواری و مواریوں کو بھیجا کہ جگہ ذرا دیکھ کر آؤ کہ امام حسین اپنے خیمے میں کر کیا رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے تو دانہ پانی بند کر دیا، ہم نے تو ان کو گھیر لیا ہے، یہ ہو نہ ہو یہ تلواریں تیز کر رہے ہوں گے، بھالا تیز کر رہے ہوں گے، تیر اور تلوار چلانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، ٹریننگ کر رہے ہوں گے۔ تو اس نے بھیجا کہ ذرا پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے، اندر کیا ہو رہا ہے خیمے میں۔ تو جب ابن زیاد نے بھیجا تو انہوں نے جب خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ تو امام حسین نے یہ کربلا سے یہ درس دیا کہ کسی حالت میں بھی رہو، دین کو کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ ہمیں کربلا سے درس ملا کہ حالات جیسے بھی ہوں، امام حسین نے تلوار اور تیر کے سائے میں نماز پڑھ کے بتلا دیا
کہ نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے جو کربلا نے جو درس دیا دین کا، شریعت کا، سنت کا، اس پر ہم عمل کریں۔ اور جو ایک اور جو سب سے بڑا درس دیا کہ حضرت امام حسین نے یزید سے بیعت نہیں کی، یہ بہت بڑا درس تھا۔ حضرت امام حسین چاہتے تو آپ یزید سے بیعت کر لیتے، معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا، مگر آپ نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن جو میرے نانا سے لوگوں کو ملا ہے، یہ کسی غلط آدمی کے ایسے ہاتھ میں نہ چلا جائے جو آگے چل کے فتنہ و فساد کی جڑ ہو۔ آپ نے اپنی نسلوں کو قربان کرنا پسند کر لیا، مگر اپنے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ بے شک محرم الحرام میں روزے کی کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے؟ چونکہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ ہم پر فرض ہے اور ہم لوگ رکھتے بھی ہیں، محرم الحرام میں 2 روزے رکھنے کا حکم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت اس امت پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یہ فرض کی جو کیٹیگری ہے اس سے تو خیر باہر ہو گیا، مگر اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل روزے میں اتنی تاکید نہیں فرماتے تھے جتنا کہ یوم عاشورہ کے روزے میں فرماتے۔ اور حضرت ابن عباس ہی ایک اور حدیث کے راوی ہیں جو فرماتے ہیں کہ 10 ہجری میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے یوم عاشورہ کے، اور ہمیں بھی حکم دیا، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال اگر محرم کا مہینہ پالوں تو میں 9، 10 یا 10، 11 رکھوں گا، تاکہ جو یہودی جو روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا ان سے یا تو ایک آگے بڑھا کے روزہ رکھ لیا جائے یا ایک پیچھے کر کے روزہ، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، یہ الگ ہو جائے۔ اور اس کی فضیلت رمضان کے روزے کے بعد بہت زیادہ ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ اس روزے کا اہتمام کریں، اور اللہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے بعد جو فضیلت والی روزہ نفل ہے، اللہ ہمیں اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ہمارے ساتھ قاری عبدالرحمن یوسفی صاحب ہیں جو ناظم تعلیمات مدرسہ باب القرآن عظمتیہ ہیں اور آل انڈیا علماء بورڈ کولکاتہ کے سیکریٹری ہیں۔ انہوں نے بہت ہی اہم جانکاریاں ہم تک پہنچائی محرم الحرام کے تعلق سے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے دفتر تک آئے۔ آپ بھی بنے رہیے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ، اور دیجیے ہمیں اجازت۔ شکریہ۔ Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.